Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 4 of decision making in NPO sector. As far as agenda of this lecture is concerned, first of all we will be having a preview of the last lectures, then we will define the strategy, then there will be the certain definitions of SWOT analysis and PEST analysis, which is strengths, weaknesses, opportunities and threats, political, economic, social and technological analysis. Then there is a strategy formulation part, strategy implementation, followed by strategy evaluation. In this lecture, we are going to cover strategy formulation, and in that strategy formulation, we are going to cover the vision, how you're going to, we will be having various examples of vision, we will be having various example of mission, we will be finalizing what are policies in one respective non-profit sector organization. Then we are going to finalize how you are going to develop or how you are going to craft our strategy. सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर का प्रीव्यू लेंगे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखा, उससे पिछले लेक्चर में क्या देखा, स्ट्रेटजी क्या होती है, सॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह करती है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करती है, और स्ट्रेटजी एवेल्युएशन का क्या तरीकाकार होता है. इन फ्रंट ऑफ यू इज अ मॉडल. ये आपके सामने एक मॉडल है जो कि फ्रेड और डेविड की किताब से है, और इस मॉडल के अंदर 4 बेसिक कंपोनेंट्स. अगर आप टॉप पे देखें तो देयर इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में लिखा हुआ. देन इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पार्ट. ये वो मकाम है जहां पे स्ट्रेटजी को बनाया जाता है. अब जब वो स्ट्रेटजी बन जाती तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फेज में विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ बजट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कराया जाता है. और एक मकाम ऐसा आता है कि ये एनालिसिस किया जाता है कि क्या आपने वही विजन जिसकी बेस पे आपने स्ट्रेटजी को डेवलप किया, क्या आपने वो अचीव किया कि नहीं. अगर इस डायग्राम के अंदर आप कुछ चीज़ों पे गौर करें तो सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर वन इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की एनवायरमेंट, वो कंट्री की भी एनवायरमेंट हो सकती है, वो नेबरिंग कंट्रीज की भी एनवायरमेंट हो सकती है. एंड देन देयर इज एन इंटरनल एनवायरमेंट विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, चेन ऑफ कमांड किस तरीके से है, कल्चर एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, बिलीव्स उनके क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, what are the values of non-profit sector organization, what resources possessed by non-profit sector organization, एक एनजीओ के पास कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, एसेट्स कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल माइंड्स, क्या ये स्किल्स मौजूद हैं, कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज. तो ये वो मकाम है जहां पे आपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है. अब एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने के लिए you need to have certain tools. पहला टूल जो है that is SWOT analysis, that is strengths, weaknesses, opportunities and threats, जिसकी बेस पे आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं. कारोबार बिजनेस हो उसके अंदर भी SWOT एनालिसिस होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट सेक्टर जिसमें एनपीओ सेक्टर फॉल करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉल करती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉल करती हैं, उसके अंदर भी आप एनालिसिस करते हैं SWOT एनालिसिस. देन देयर इज PEST analysis, which is political, economic, social and technological analysis, जिसकी बेस पे आप ये अंदाजा लगाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ एनपीओ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रस्ट क्या है, आपकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीजें आपको थ्रेट्स कर सकती हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है और आपके एनपीओ पे वो कैसे असरअंदाज होगी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर कैसे चेंजेस आ रही हैं, इन्फ्लेशन रेट का क्या हालात हैं, जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, ये सारी की सारी चीजें, और एक पॉलिटिकल सेटअप, क्या स्टेबल गवर्नमेंट है, और अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो क्या वो सपोर्ट कर रही है नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को. तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट स्कैनिंग है. एक्सटर्नली आप एनवायरनमेंट को
اڈیپٹ کر سکتے ہیں لیکن چینج نہیں کر سکتے. انٹرنلی یو کین چینج دا انوائرمنٹ, یو کین چینج دا اسٹرکچر, آپ اسٹرکچر کے اندر چینجز لا سکتے ہیں, آپ ڈاؤن سائزنگ کر سکتے ہیں, آپ رائٹ سائزنگ کر سکتے ہیں, آپ چین آف کمانڈ کے اندر تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں, کلچر جو ہے وہ ایک ڈائنامک کلچر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, بلیفز, ایکسپیکٹیشنز, ویلیوز کو دوبارہ سے نرچر کر سکتے ہیں, دوبارہ سے ایز این انگریڈینٹ انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاؤن ٹو دا لیول امپلائیز میں, ریسورسز کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. تو انٹرنل انوائرمنٹ کو بیسیکلی آپ نے اڈیپٹ کر کے یو ہیو ٹو کم اپ ود دا چینجز. لیکن ایکسٹرنلی آپ صرف اڈیپٹ کریں گے لیکن چینج نہیں کر سکتے. پولیٹیکل انوائرمنٹ جیسی مرضی ہے لیکن نان پروفٹ سیکٹر اس کو چینج نہیں کر سکتا. ہاں اس کے ساتھ اڈیپٹ ضرور ہو سکتے ہیں, اس کو روشناس اپنے ساتھ کروا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہی اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں. سیم از دا کیس ود ٹیکنالوجی, کوئی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اور اس حوالے سے آپ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ کے اندر ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرے گی اور ایمفیسائز کرے گی اس چیز پہ کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو. دین از دا ٹاسک انوائرمنٹ اینڈ انڈسٹری انالیسس. اوور آل نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں, کیا ان کا کیا فوکس ہے, کس طرف ان کا ایجنڈا ہے, اس چیز کے اندر یہ انوائرمنٹل اسکیننگ کے کمپوننٹس ہیں. اور انوائرمنٹل اسکیننگ کے اندر دو طرح کی انوائرمنٹ ہے, ون از انٹرنل انوائرمنٹ اسکیننگ, ادر ون از انٹرنل انوائرمنٹل اسکیننگ, ادر ون از ایکسٹرنل انوائرمنٹل اسکیننگ. اور یہ عمل جو ہے انوائرمنٹل اسکیننگ کا یہ چلتا رہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس سے پہلے آپ نے انوائرمنٹل اسکیننگ کرنی ہے. یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ نے انوائرمنٹل اسکیننگ کرنی ہے, لیکن اسٹریٹجی بنانے کے بعد بھی آپ انوائرمنٹل اسکیننگ کو فیڈ بیک لے سکتے ہیں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, آپ انٹرنل انوائرمنٹ آف دا آرگنائزیشن جو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن اس کو چیک کر سکتے ہیں, اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ آف این آرگنائزیشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں. دین از اسٹریٹجی فارمولیشن پارٹ, جس کے اندر آرگنائزیشن کا ویژن کیا ہے, کیا گائیڈنگ فلسفی ہے, کیا انٹینجیبل امیج ہے. آرگنائزیشن 20 سالوں کے بعد 30 سالوں کے بعد کیا صرف ٹرسٹ تک ہی اپنے آپ کو رکھے گی یا اس سے آگے بھی جائے گی. کیا نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا جو این جی او ہے, جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا, اس کا کچھ ویژن ہے, کچھ گائیڈنگ فلسفی ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ اس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے, اسٹریٹجی فارمولیشن کو بھی اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کو بھی ٹچ کریں گے آنے والے لیکچرز میں. اب تک جو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا اس میں ہم نے ہسٹری کے بارے میں جانا کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی کیا ہسٹری ہوتی ہے, واٹ آر دا ڈیفینیشنز آف نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن امنگ تھیوریٹیکل سائنٹسٹ, سوشل سائنٹسٹ کے نزدیک کیا ڈیفینیشنز ہیں. اب وہ مقام آ چکا ہے کہ آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کریں کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن اپنے ویژن کو بناتے ہیں, کس طریقے سے وہ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں انٹو مشن اینڈ دین دے شفٹ یور سیلف دین آبجیکٹیوز, اور پھر کس طریقے سے دے ڈیولپ اسٹریٹجیز. آن دا بیسس آف اسٹریٹجیز کس طریقے سے وہ پالیسیز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر. تو اسٹریٹجی فارمولیشن از اے پارٹ ویئر یو ڈیوائس یور اسٹریٹجی, دین از اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن, اینڈ دین لاسٹ از اسٹریٹجی ایویلویشن. In this lecture, lecture number 3, اسٹریٹجک مینجمنٹ کا پرسپیکٹو آپ نے بیسک جانا. اسٹریٹجی کیوں ضروری؟ این پی او کا ایک مقصد ہے, ایک ویژن ہے, اور وہ ویژن ایک گائیڈنگ فلسفی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اور اسٹریٹجی اس لیے ضروری ہے کہ کیا این جی او اور این پی او اور ٹرسٹ اور چیریٹیبل آرگنائزیشن اپنے ویژن کو پانے کے قابل بھی ہے یا نہیں, کیا وہ اچیو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, کیا وہ ریشنل ویژن ہے. اگر ریشنل ویژن ہے تو اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اب اسٹریٹجی ہر آرگنائزیشن میں, چاہے وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور بڑی سی بڑی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر جیسے کہ آپ نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا امبریلا این جی اوز بھی ہیں اور چھوٹی لوکل لیول کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز بھی ہیں, تو ان کے اندر بھی اسٹریٹجی ڈیولپ ہوتی ہے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے اپنے ویژن کو وہ آرگنائزیشنز اپنی اچیو کرتی ہیں. اور رول آف اسٹریٹجی ان نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے اور جو سیکٹر ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے زیادہ مسائل ہیں. اب ان مسائل کو جو سوشلی ہیں ان کو ڈیولپمنٹ سیکٹر جب ایڈریس کرے گا, نان پروفٹ آرگنائزیشن جب ایڈریس کرے گی, تو وہ اپنے اسٹریٹجی کو اس طرح ایڈریس کریں گے کہ وہ ان سوسائٹی کے پرابلمس کو ایلیمینیٹ کر سکیں, ان کو ختم کر سکیں سوسائٹیز میں. سارٹ انالیسس اینڈ پیسٹ انالیسس, اگین میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ اس ماڈل کو, اس ڈائیگرام کو آپ کو دکھایا, تو اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس.
میں تب کہوں گا کہ یہ چیز میری اسٹرینتھ ہے جب میں باقی جتنی بھی این پی او سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کی اسٹرینتھ کو پڑھ لوں گا. میں تبھی کہوں گا یہ میری ویکنس ہے جب جتنے بھی میرے ایگزسٹنگ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں میں ان کو ریڈ آؤٹ نہیں کر لیتا. اور سیم از دا کیس ود اپرچونیٹیز اینڈ سیم از دا کیس ود تھریٹس. Best is political. You need to finalize the external environment. You need to see, you need to have an analysis of external environment. Equally, you need to know what political grounding is there. Either there is a government stability or not. And then, اگر آپ یہ چیز نہیں آبزرو کریں گے and then you start doing it, then آپ کے پیسے جو ہیں وہ لاس میں جا سکتے ہیں. لاس مینس کہ آپ پیسے کو غلط لگا سکتے ہیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دین از اکنامک انوائرمنٹ. کرنٹلی پر کیپٹا انکم کیا ہے, جی ڈی پی کیا ہے, انفلیشن ریٹ کتنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن ضرور آبزرو کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں اگر ہم نے ایجوکیشن دینی ہے تو کس حد تک پیسہ لگانا ہے. دین از سوشل اینڈ دین از ٹیکنالوجی. سوشل کا جہاں تک تعلق ہے تو کلچر بیریئرز کیا ہیں. اب اگر میں کہوں کہ جی میں کے پی کے علاقے کے اندر اپنی فیمیل ہیلتھ ورکرز کو بھیجنا چاہتا ہوں ٹو پرووائڈ ہیلتھ سروسز اوور دیئر, دین اٹ سیم لٹل امپاسبل بیکاز آف فیکٹ دیٹ دا کلچر بیریئر از دیئر. سو این پی او کے جو بڑے آنرز ہیں, جو اسٹریٹجسٹ بیٹھے میں, وہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں کلچر بیریئرز کو ایلیمینیٹ کیا جائے اور اسی علاقے کے لوگوں کو اس این پی او کے آپریشنز کے اندر فار دیٹ سیم اسپیسیفک ایریا اسی علاقے کے لوگوں کو آپ نے شامل کرنا ہے. اینڈ دین از ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ڈے بائی ڈے. سو این پی او سیکٹر اگین they have got networks in their own specific internal environment, and then they have got they need to communicate to the donors. Equally they need to communicate to rest of the stakeholders. جب stakeholders کے ساتھ communicate کرنا ہے تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا ہے. اب ٹیکنالوجی میں چھوٹی ٹیکنالوجی سے لے کے بڑی ٹیکنالوجی ساری فال کرتی ہے. تو یہ انالیسس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کی اہلیت یا آپ کس جگہ پہ اس وقت موجود ہیں, آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں, آپ کی کیا ویکنیسز ہیں, واٹ آر یور اپرچونیٹیز ایز این پی او, واٹ آر دا تھریٹس, واٹ از دا پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کیا چل رہی ہے. تو یہ چیز ایک این پی او کے اندر بتائی جاتی ہے. نا سارٹ انالیسز اینڈ پیسٹ انالیسز, یہ دونوں ایک ایسے انالیسز ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ اپنی انٹرنل انوائرمنٹ اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں انالیسز کر سکتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے اندر کون سا تھریٹ ہے, انوائرمنٹ کے اندر کون سی اپرچونٹی, انوائرمنٹ کے اندر کس جگہ پہ پیسہ لگانا چاہیے, کہاں پہ فلاح و بہبود کی ضرورت ہے, کہاں پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہیلتھ سروسز دینی ہے, کون سی اسٹرینتھس ہیں آپ کی, آپ کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا کیپیسٹی ہے, کیا آپ ان لوگوں کو جہاں پہ ایجوکیشن دینی ہے کیا آپ ان لوگوں کو اپنی کیپیبلٹی سے, اپنے اسکل سے, آپ کی جو آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں انڈر پریولیج سے پریولیج بنا سکتے ہیں, مارجنلائز سے پراپر سوشل کمیونٹی کا درجہ دے سکتے ہیں. آلدو مارجنلائز کمیونٹی تب ہوتی ہے جب آپ آئی ڈی پیز کے ایک سیٹ اپ کو دیکھیں گے, جب آپ یہ سیٹ اپ دیکھیں گے کہ ڈیزاسٹر ایک جگہ پہ ہٹ ہوا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کسی آرگنائزیشن نے کام نہیں کیا, تو وہاں پہ آپ پہنچ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کام کریں, لوکل community based organizations کو establish کریں. So SWOT analysis is the first and prime analysis which is done in order to ensure whether the strengths are there, whether there is an opportunity which is lying in the area or not, whether there is threat and there is weakness or not. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں SWOT analysis کی کہ ہم لوگ ایک ادھر خیبر پختونخوا کے ایریا میں ہم لوگ ہیں اور وہاں پہ ہم نے علاقہ غیر کے لوگوں کو, جو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں نے بیسک ہیلتھ یونٹس کا قیام کرنا تھا. اب for that Save the Children UK was funding and Delta was implementing. So Delta went to the area and they did all SWOT analysis. Strengths بھی find out کی, weaknesses بھی find out کی, opportunities بھی اور threats بھی. اس کے بعد ڈونر نے ڈیلٹا این جی او کا آفس وزٹ کیا اور اس کے بعد ایک فارمل پریزنٹیشن کے بعد فنڈنگ کو ایشو کرنے کا میکانزم بتایا. تو SWOT analysis is very important. If without it, I think NGO human is like a blind man sitting in a dark room finding a black cat which is not there. So SWOT analysis کے بغیر آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ آپ نے کون سے ایریا کو, کس علاقے کو آپ نے ٹارگٹ کرنا. Then how you going to articulate, کس طرح آپ ویژن کو بنائیں گے, کس طرح مشن کو بنائیں گے.
According to one social scientist, one thing that most people don't know about organization planning is that strategic planning is neither the first nor the most important step in the planning process. मतलब जब मैंने आपको डायग्राम आपको दिखाया, उस डायग्राम के अंदर that diagram is not that important. Important क्या चीज है जी? The highest step in the planning process, जो कि आपने देखा strategy formulation का हिस्सा, that organization, non-profit sector organization must have a clear vision, and they need to craft a vision for the future, कि 40 सालों के बाद, 20 सालों के बाद एनपीओ सेक्टर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, वो किस जगह पे पहुंचेगी, और आपका फिर स्ट्रेटेजिक प्लान आएगा in order to accomplish your vision, in order to accomplish your mission. So again, most people, they confuse themselves by saying organization planning is important, organization planning is important, but important is the crafting or articulating the vision. You need to craft a vision, you need to craft your mission. Now, as far as strategy formulation is concerned, इसके अंदर अगर आपने देखा तो there is a vision on the top of it, then there is a mission, then there are objectives, then there are policies, and then there are strategies. सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं विजन की. विजन इज अ गाइडिंग फिलॉसफी और इंटेंजिबल इमेज, इमेज जिसको आप टच नहीं कर सकते. टेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल यू कांट टच. सो गाइडिंग फिलॉसफी क्या आपको बता रही है कि वेयर यू वांट टू लीड योरसेल्फ आफ्टर 20 years, 25 years, 30 years डाउन टू द लाइन. नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ, किस मकाम तक जाएगी. क्या वो पूरे पाकिस्तान से गुर्बत खत्म कर लेगी? क्या वो सिर्फ एक मकाम से गुर्बत खत्म करेगी? क्या वो 40 कार्डियक हॉस्पिटल्स लॉन्च कर देंगे? क्या वो सिर्फ एक इलाके में कार्डियक हॉस्पिटल बनाएंगे? अगर आप वर्ल्ड विजन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसकी एग्जांपल ली जाए एज अ विजन की, तो उनका विजन है फॉर एवरी चाइल्ड life in all its fullness, our prayer for every heart, the will to make it so. So World Vision ka NGO, they are working on the theme from the child, and they want to provide livelihood and assessment in children. So for every child, life in all its fullness, our prayer for every heart, hamari dua hai hum for every heart, the will to make it so. This is the example of World Vision. Then there are certain other examples of vision. Amnesty International, they have the vision. उनका क्या vision है? To undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of these rights. Unfortunately, हमने पाकिस्तान में भी ये चीज witness की, which is a harsh reality, कि grave जो कब्रें हैं उनको abuse किया जाता है. मुर्दे निकाल लिए जाते हैं, हड्डियां निकाल ली जाती हैं, मैयतों के साथ ज्यादती होती है. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज वर्किंग ऑन दिस थीम. दे हैव दिस विजन. दे अंडरटेक रिसर्च एंड एक्शन फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग एंड एंडिंग ग्रेव एब्यूजेस ऑफ दीज राइट्स. देन इज सेव द चिल्ड्रन. सेव द चिल्ड्रन, UK is United Kingdom, so Save the Children is headquartered in UK. और उनका जो vision है, they have this: our vision is a world in which every child attains the right to survival, protection, development and participation. अब आपने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के विजन को देखा. पहली ऑर्गेनाइजेशन ग्रेव एब्यूजेस पे काम कर रही है. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन जो है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड पार्टिसिपेशन पे काम कर रही है. चाइल्ड लेबर पे भी काम कर रही है. लेकिन अगेन विजन इसका अगर आप देखें, आवर विजन इज अ वर्ल्ड, एक दुनिया ऐसी हो इन विच एवरी चाइल्ड, हर बच्चा अटेन्स द राइट टू सर्वाइवल. उसके पास राइट हो कि वो सर्वाइव कर सके, उसको प्रोटेक्शन दी जा सके, उसकी डेवलपमेंट हो और वो पार्टिसिपेटिव रोल अदा करे एक सोसाइटी के अंदर. सेव द चिल्ड्रन का ये विजन है. देन WWF, उनका क्या विजन है? वी सीक टू सेव अ प्लैनेट. हम लोग प्लैनेट को सेव करना चाहते हैं. अ वर्ल्ड ऑफ लाइफ, रिकॉन्सिलिंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द नीड्स ऑफ अदर दैट शेयर द अर्थ. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है और ये एनिमल्स पे, उनकी प्रोटेक्शन पे काम करती है. अगेन वो द नीड्स ऑफ ह्यूमंस
اور the needs of others who are sharing the earth or who live in the earth, ان کے اوپر کام کر رہی ہے. یعنی کہ اینیملز پہ اور جانوروں پہ WWF ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن اس پہ کام کر رہی ہے. Then there is another example of vision that is by Special Olympics. جو معذور بچوں کے اولمپکس ہوتے ہیں, نابینا کے اولمپکس ہوتے ہیں, ایسی گیمز جو ہوتی ہیں جو کہ صرف ڈسیبل پیشنٹس کے لیے ہوں, ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوں, ان کا اسپیشل اولمپکس کا کیا ویژن ہے؟ They say to transform communities by inspiring people throughout the world to open their minds, accept and include people with intellectual disabilities and thereby anyone who is perceived as different. So again, ان کو ایک پلیٹ فارم دینا, ایک کمیونٹی بنانا, لوگوں کو انسپائر کرنا کہ وہ ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں جو کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز رکھتے ہیں اور ان کو ایک ڈفرنٹ مقام دیں, ان کو ایک یونیک مقام دیں. Then there is an example of vision which is by Make a Wish. ان کا ویژن ہے we grant the wishes of children with life-threatening medical conditions to enrich the human experience with hope, strength and joy. Again, اگر آپ ان دونوں ایگزامپلس کو دیکھیں تو ایک کام کر رہے ہیں ڈسیبل لوگوں پہ اور دوسرے کام کر رہے ہیں وشز آف چلڈرن پہ کہ ان کی لائف تھریٹننگ میڈیکل کنڈیشن سے ان کو انرچ ہیومن لائف دی جا سکے, ان کو ایک سوسائٹی کا حصہ بنایا جا سکے. Then is Oxfam GB, which is Oxfam Great Britain, a just world without poverty. بہت خوبصورت ویژن کی ایگزامپل کہ پاورٹی کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا ورلڈ چاہتے ہیں جس میں پاورٹی نہ ہو. Then Edhi's vision, Abdul Sattar Edhi's vision is to create an institution that will carry on his life's work and survive for a long time to come. Abdul Sattar Edhi's dream is that of a Pakistan as a modern welfare state which provides a safety net for the poor and needy while providing basic health and education with vocational skills. A welfare state Edhi feels is the only way to tackle Pakistan's myriad social problems. Abdul Sattar Edhi hopes that one day Pakistan will be a model for other developing countries. Abdul Sattar Edhi Foundation, Edhi Trust کی example پہلے بھی کوٹ ہوئی that they are working on the graveyard services, they are working on the child, they are working on لاوارث لوگوں پہ بھی کام کرتے ہیں, اسکول کے اندر بھی امداد دیتے ہیں, جب کوئی حادثات ہوتے ہیں, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایدھی ایمبولینسز کو بھی آپ دیکھتے ہیں. سو اگین Edhi's dream is that of a Pakistan as a modern welfare state which provides a safety net for the poor and needy while providing basic health and education with vocational skills. Pakistan Society for the Rehabilitation of the Disabled, PSRD. یہ سوسائٹی, اس کا ویژن, they seek a society which respects and values all those with disabilities. یہ ایک ایسی سوسائٹی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ریسپیکٹ دے, ویلیوز دے سارے ڈسیبلز کو, listens and learns from them, gives hope and opportunity to all handicapped people. جتنے بھی ہینڈیکیپ معذور لوگ ہیں ان کو ہوپ دے, ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا رول ادا کر سکیں. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ویژن اینڈ مشن؟ ابھی تک آپ نے ویژن کی ایگزامپلز دیکھی. مشن از دا پرپز فار وچ دا آرگنائزیشن ایگزسٹ. A mission statement tends to be a paragraph or less, پیراگراف کی ہو یا پیراگراف سے کچھ کم لائنیں ہوں, and is frequently broadly cast and not compelling. A typical mission statement of an association of traffic light painters might be, جو ٹریفک لائٹ کو پینٹ کر رہے ہوں گے
تو ان کی کیا مشن اسٹیٹمنٹ ہوگی؟ ٹو پروموٹ دا آرٹ اینڈ سائنس آف ٹریفک لائٹ painting and improve the society, safety and welfare of motorists and maintenance workers on public roadways. تو آپ نے دیکھا کہ mission is the purpose for which the organization exists. If I say کہ جی save the children, تو save the children کا purpose child labor, child abuse, child poverty کو ختم کرنا. اور اگر میں کہوں کہ کوئی اور آرگنائزیشن ہے، ڈیلٹا کی ایگزامپل آپ کو دی، تو ڈیلٹا از ڈیولپمنٹ اکنامک لیجسلیٹو ٹریننگ ایڈوکیسی. ان کے 5 مشنز ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ ایکشن اگینسٹ ہنگر، وہ صرف فوڈ پہ کام کر رہے ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ ورلڈ فوڈ پروگرام، تو وہ فوڈ پہنچانے کے اس پہ کام کر رہے ہیں. ورچولی ایوری آرگنائزیشن ہیز اے مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ دا میجورٹی آف آرگنائزیشنز ہیو اسٹریٹجک پلانس ٹو. زیادہ تر آرگنائزیشنز کے اسٹریٹجک پلانس بھی ہیں اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہیں. Most organizations do not have clear articulated vision. زیادہ آرگنائزیشنز کا یہ دیکھا گیا، این پی او آرگنائزیشنز کا، نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کا، کہ ان کا ایک کلیئر گائیڈنس فلاسفی یا گائیڈنگ فلاسفی نہیں ہے، یا ان کا ایک کلیئر انٹینجیبل امیج نہیں ہے، یا ان کو پتا نہیں ہے کہ 20 سالوں کے بعد ہم نے کہاں پہنچنا ہے. Yet, strategic planning without a vision is like building flying machine without a clear picture of what the machine must do or what it will look like. The organization drift frequently changes course and may be consumed by personal agendas and petty political squabbles. Under such circumstances, the machine will never fly, achieve greatness without major divine intervention. Intervention کہتے ہیں تبدیلی کو. تو جب تک آپ کا ویژن نہیں ہوگا، آپ کی گائیڈنگ فلاسفی نہیں ہوگی، تو کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے اٹ کانٹ ٹریول اٹ سیلف. آپ کس طریقے سے جائیں گے، کس سمت آپ نے پہنچنا ہے، آپ کو تو کوئی بھی روڈ لے کے جا سکتی. سو ویژن از این انسپائرنگ لانگ ٹرم ویو آف ویئر دا آرگنائزیشن از ہیڈڈ، کہ 20 سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد آرگنائزیشن کہاں جائے گی. ویژن اسٹیٹمنٹ انکلوڈس brief articulation of core values. ایک آرگنائزیشن کی کور ویلیوز کیا ہیں، کور پرپس کیا ہے، ایک بڑا گول کیا ہے. جیسے غربت ختم کرنی ہے تو بہت بڑا گول ہے. vivid description of what it will be like to achieve the goal. once کہ آگے آنے والے وقتوں میں جب گول اچیو کر لیا جائے گا تو اس کی ہلکی سی ڈسکرپشن ہوگی. any interested person looking at the vision statement, which should be less than 1 page in length, should immediately be able to identify with it and know whether they want to be part of it or not. Vision remains fixed for decades at time. It remains fixed. یہ vision ایک دفعہ بن گیا تو وہ longer term کے لیے وہ fix رہے گا. It does not change with environment or circumstances. ایک دفعہ کسی non profit sector organization کا vision بن گیا تو وہ انوائرمنٹ کی چینج کی بدولت یا سرکمسٹانسز کی چینج کی بدولت دے آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج. آرگنائزیشن پیپل، نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں، ایک دفعہ ویژن بنانے کے بعد انوائرمنٹ کو فورسی کر کے یا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دیئر ویژن اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ماڈیفائی دیئر ویژن. اور ویژن کے اندر ہوتا کیا؟ ون از کور ویلیو، آرگنائزیشن کی کور ویلیوز کیا ہیں. ادر ون از اے کور پرپس، کہ کس بیس پہ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہے. ہیوج گول کہ آنے والے وقتوں میں آرگنائزیشن کہاں جائے گی. اور جب وہ ڈسکرپشن کہ آنے والے وقتوں میں اگر گول اچیو کر لیا گیا تو پھر کیا ویژن اسٹیٹمنٹ اچیو ہوگی. سو a vivid description of what it will look like to achieve the goal. Vision and mission both should be based on concept of rationality. Rational concept چاہیے. میں کہہ دوں کہ جی میں پورے پاکستان سے غربت ختم کر دوں. اٹ از اے ایموشنلی چارج ویژن. کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں ایک تحصیل سے، ایک ولیج سے یا ایک محلے سے غربت ختم کر دوں تو یہ کچھ بات پاسبل لگتی. سو اگین اف آئی سے وی ول فنش پاورٹی فرام دا فیس آف دا ارتھ دین اٹ از ایموشنلی چارج vision and kind of impossible. Yes, if we say we will finish poverty from one village or tehsil, then it looks like a rational vision. میں آپ کو example دوں President JF Kennedy کی، جو USA کے President ہیں. انہوں نے کہا کہ جی I'll take the man to the moon and I'll bring him back.
یہ ویژن ایک ایموشنلی چارج ویژن تھا. بہت لوگ سوچتے رہے کہ کس طریقے سے بندہ مون تک جائے گا اور واپس آئے گا. ٹیکنالوجی میڈ اٹ پاسبل. ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو یہ صرف ویژن ایموشنلی چارج ویژن کی تک کی رہتا, اس کو آگے امپلیمنٹ نہ کرایا جا سکتا. تو ویژن از اے گائیڈنگ فلاسفی, اٹس اے انٹینجیبل امیج اینڈ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دا ریشنلٹی. ایسے ہوائی ویژن نہیں بن سکتا. آپ نے دیکھا کہ ویژن اینڈ مشن دے شوڈ بی بیسڈ آن دا کنسپٹ آف کور ویلیوز, کور پرپس, اور آپ کی آرگنائزیشن کی ایک ویوڈ ڈسکرپشن کہ آنے والے وقتوں میں آپ ہیوج گول کیا ہے آپ کا. اور اگین اگر آپ کہیں کہ جی پورے پاکستان سے غربت ختم کر دوں گا, اٹ سیمڈ امپاسبل. اگر میں کہوں کہ جی میں ایک تحصیل سے یا ایک ولیج سے بائی 2015 تک غربت ختم کر دوں گا, یہ کافی حد تک پاسبل. دین اسٹریٹجی فارمولیشن کی دوسری چیز جو کہ آپ کے سامنے آئی اس ڈائیگرام کے اندر, دیٹ از آبجیکٹوز. آپ کی آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹوز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن کے شارٹ ٹرم آبجیکٹوز بھی ہو سکتے ہیں. آبجیکٹوز جیسے بھی ہوں, دے شوڈ بی اسپیسیفک, اسپیسیفکلی ریٹن آبجیکٹوز. دے شوڈ بی میئریبل کہ اتنا کام ہو چکا ہے, اتنے آبجیکٹوز اچیو ہو چکے ہیں, اتنے وقت تک اچیو ہو چکے ہیں. پہلے کوارٹر میں ہم لوگوں نے یہ آبجیکٹوز رکھے تھے, دوسرے کوارٹر میں ہم نے یہ آبجیکٹوز رکھے تھے, تیسرے کوارٹر میں ہم نے یہ آبجیکٹوز رکھے, اور سال کے آخری کوارٹر کے اندر ہم نے یہ آبجیکٹوز رکھے. اور یہ میئریبل ہونے چاہیے. دے شوڈ بی اگین اٹینیبل, اچیویبل, ریئلسٹک یعنی کہ حقیقت پہ مبنی, اور ٹائم باؤنڈ. آبجیکٹوز اگر آپ ایک فٹ بال گراؤنڈ کی بھی ایگزامپل لیں, اور اگر آپ فٹ بال کو کک لگاتے ہیں اور وہ میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ایک 90 منٹس کا پورا میچ ہے, اور اس کے دوران یا تو ایک ٹیم سبقت لے کے جائے گی یا دوسری ٹیم سبقت لے کے جائے گی. آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے, ادھر ایک ٹیم ون کرے گی یا دوسری ٹیم ون کرے گی. تو اسپیسیفک ہیں, میئریبل ہیں, اٹینیبل ہیں, ریئلسٹک ہیں, ٹائم باؤنڈ ہے. 90 منٹس کے بعد ایکسٹرا ٹائم دیا جائے گا, لیکن کوئی اور ٹائم نہیں دیا جا سکتا. تو آپ نے بھی جب آرگنائزیشن میں, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں, جیسے ویژن کو بنانا ہے, مشن کو بنانا ہے, تو پھر آپ نے لانگ ٹرم آبجیکٹوز اور شارٹ ٹرم آبجیکٹوز بھی بنانے ہیں. اور آبجیکٹو شوڈ بی اسمارٹ, یعنی کہ اسپیسیفک, ایس فار اسپیسیفک, ایم فار میئریبل, آر اے فار اٹینیبل, آر فار ریئلسٹک, اینڈ ٹائم باؤنڈ. یہ ساری چیزیں اگر آبجیکٹو کے اندر ہوں گی تو آبجیکٹو کہلائے گا. یعنی کہ اسپیسیفک بھی ہوگا, میئریبل بھی ہوگا, اچیویبل ہونا چاہیے, اٹینیبل ہونا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نے 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹے کا ہی میچ ہے, اس کے علاوہ دوسرا تیسرا دن نہیں اس میچ کے لیے. میجرلی آپ کو جیسے میں نے بتایا اور پچھلے لیکچرز پہ بھی ڈسکس ہوا, اس لیکچر میں دوبارہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ 2 طرح کے سیکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ون از ڈیولپمنٹ سیکٹر, ادر ون از کمرشل. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پیسہ لگایا جاتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف لیونگ ان دا سوسائٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف دا مارجنلائز کمیونٹی. آئی ڈی پیز کو ریسیٹل کرو, پیسہ لگا دیا گیا. ارتھکویک افیکٹیز کو ریلیف دو, پیسہ لگا دیا گیا. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر انویسٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی اور فار دا بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ لیونگ ان دا سوسائٹی. اور کمرشل سیکٹر انویسٹ کرتا ہے فار دا سیک آف ارننگ پروفٹ. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر ویژن کی بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر مشن کی بات کر رہے ہیں, تو ہم لوگ اس چیز سے دور نہیں جائیں گے. ہم لوگوں کا مین کنسرن یہی ہے کہ اگر سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہو اور کوئی گورنمنٹ یا کوئی این پی او یا کوئی ایسی آرگنائزیشن, انٹرنیشنل ڈونر پیسہ لگائے گا تو وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں لگائے گا فار دا سیک آف not earning profit for the betterment of society. اب وہ مقام آ چکا کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے اسٹریٹجی فارمولیشن کے اندر کہ پہلی چیز تو تھی ویژن, پھر تھا مشن, پھر تھا آبجیکٹوز. اور اب آپ نے ایک ویژن رکھا کہ جی میں 2030 تک, 2040 تک میں 30 کارڈیک ہاسپٹلس لانچ کر لوں گا. آپ کی ایک این جی او ہے جو کہ آگے اگزامپل دیکھیں گے. اسٹریٹجی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اس ویژن کو پایا جائے, اس مشن کو پایا جائے, آپ کے آبجیکٹوز اچیو. سو اسٹریٹجی ہے کیا؟ دا فیوچر جسٹ ڈزنٹ ہیپن, اٹ شیپ بائی ڈیسیژنس.
میں اگر کہوں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے جسے میں رگڑوں گا اور میں اپنے ویژن کو پالوں گا, ایسا اٹ سیمز امپاسبل. In order to achieve the vision, I need to decompose my vision into strategy. Strategy is the guidance. کہ ہم نے لانگ ٹرم ڈیسیژنز کس طرح کرنے, ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کس طرح کرنی, کس طریقے سے ہم لوگ اس ویژن کو پالیں گے, تو وہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. میں نے جیسے آپ کو ایگزامپل دی کہ جی 2030 تک میں 30 کارڈک ہاسپٹلس لانچ کر لوں گا. پہلے تو میں یہ ویژن اپنا جو بنا رہا ہوں, کیا یہ ریئلسٹک ہے, کیا یہ ریشنل ہے؟ اگر ریشنل ہے تو میں آج 2013 سے اسٹریٹجی کو ڈیولپ کروں گا. تو یہ ایک نیشنل فٹ بال لیگ ہے, پال ٹیفلیبے فارمر کمشنر ہیں ان کے, تو انہوں نے یہ کوٹیشن دی ہے, the future just doesn't happen, it's shaped by the decisions. صرف خیالی نہیں ہے ویژن کو پانے کے لیے آپ کو ڈیسیژنز لینے پڑیں گے اور لانگ ٹرم ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. اب جیسے میں بات کر رہا تھا کہ there is an organization which is Delta, an NGO, Development Economic Legislative Training Advocates پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ پروجیکٹس انہوں نے کیے. They have this vision, they want to make 30 cardiac hospitals in all over Pakistan by 2040. 2040 تک ڈیلٹا این جی اوز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ 30 کارڈک ہاسپٹلس آل اوور پاکستان بنا دیں گے. اب وہ مقام ہے کہ میں نے فارمولیٹ کرنی ہے اسٹریٹجی. تو فیز 1 یہ ہے کہ 2013 سے 2020 تک کا فیز 1 ہے, یہ 10 کارڈک ہاسپٹلس بن رہے ہیں اس کے اندر. فیز 2 کیا ہے, 2020 سے 2030 تک 10 اور کارڈک ہاسپٹلس بن رہے ہیں. اور فیز 3 جو کہ 2030 سے 2040 تک ہے, وہ 10 اور کارڈک ہاسپٹلس بن رہے ہیں. اور 2040 میں جا کے اسٹریٹجی ایویلویشن پارٹ پہ آپ چیک کریں گے کہ ایکچوئل مائنس ڈیزائرڈ کیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ویژن تو یہ تھا کہ 30 کارڈک ہاسپٹلس لانچ ہو جائیں گے بائی 2040. ناؤ کس طریقے سے ڈیکمپوز کیا گیا, 3 فیزز بنا دی گئی. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ فیزز اسی طرح کے رہیں گے, یہ فیزز چینج بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ڈیکمپوزیشن ہے اسٹریٹجی کی یا یہ فارمولیشن اسٹریٹجی کی ہے, یہ ہر آرگنائزیشن کی ڈفرنٹ ہے. یہ ڈیلٹا کی ہے کہ وہ 10 کارڈک ہاسپٹل 2013 سے 2020 تک بنا لیں گے. فیز 1 ان کا یہ کہتا ہے. فیز 2 یہ کہتا ہے کہ 2020 سے 2030 تک 10 اور کارڈک ہاسپٹلس لانچ کر لیں گے, اور 2030 سے 2040 تک 10 اور کارڈک ہاسپٹلس لانچ کر لیے جائیں گے. تو یہ ایک ویژن ہے ڈیلٹا کا کہ 2040 تک دے وانٹ 30 کارڈک ہاسپٹلس ان آل اوور پاکستان. اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے دے فارمولیٹڈ اے اسٹریٹجی جو فیز بائی فیز اسٹریٹجی ہے. نو اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یو ریکوائر ٹو ہیو بجٹس اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں, جس طرح آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا. Then you require to have procedures, then you require to have programs, then you require to have projects, and equally you require to have portfolios. اور یہ ساری چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کہ آپ اسٹریٹجی جو کہ فیز بائی فیز ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. 10 کارڈک ہاسپٹلس بنانے ہیں تو پروگرام کوئی انیشیٹ ہو, کوئی پروجیکٹ انیشیٹ ہو, کوئی پروسیجر ہو, کوئی بجٹ لگایا جائے, اور اس کے بعد 2013 سے 2020 کے اندر فیز 1 کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس میں بتایا جائے کہ 10 کارڈک ہاسپٹلس فلاں ایریاز کے اندر بن چکے ہیں. تو ویژن از اے گائیڈنگ فلاسفی, اٹس اے انٹینجیبل امیج. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح حاصل کرنا ہے, اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہے. اسٹریٹجی فارمولیشن کے اندر اس کی فیز بائی فیز اسٹریٹجی ہے. 2013 سے 2020 تک 10 کارڈک ہاسپٹلس ہیں, 2020 سے 2030 تک 10 اور کارڈک ہاسپٹلس ہیں, اور 2030 سے 2040 تک 10 اور کارڈک ہاسپٹلس ہیں. اب بات کریں گے پالیسیز کی, وہ گائیڈ لائنس جن کے ساتھ آپ کوئی بھی اپنا ویژن ہے, کوئی بھی اپنی اسٹریٹجی ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے. این پی او سیکٹر کے اندر میجرلی اگر آپ ڈپارٹمنٹ وائز بھی دیکھیں تو دیر آر 2 میجر سیٹ اپس. ون از ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ, ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہوتی ہیں. ادر ون از فیلڈ سیٹ اپ جہاں پہ فیلڈ کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور فیلڈ سٹاف پالیسیز ہوتی ہیں. ہم دیکھیں گے پہلے کہ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کون سی ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فیلڈ سٹاف پالیسیز کون کون سی ہونی چاہیے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر ایچ آر کی علیحدہ پالیسی ہے, ہیومن ریسورس مینول
ایچ آر مینول، یعنی کہ اتنا موٹا ایک مینول یا چھوٹا سا مینول ہوتا ہے جس کے اندر سارے کے سارا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کا ویژن کیا ہے، مشن کیا، آبجیکٹیوز کیا ہے، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کیا پالیسی ہوگی، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا پالیسی ہوگی، پرفارمنس اپریزل کی کیا پالیسی ہوگی، کمپنسیشن کرنی ہے تو اس کی بینیفٹس دینے کی کیا پالیسی ہے. تو ایچ آر مینول کے اندر وہ ساری پالیسیز، وہ سارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وضع کر دیے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن ایچ آر کی ہسٹری، اور ہسٹری میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ القرآن کی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 282 کو پڑھ رہا ہوں. او ye who believe, when you deal with each other in transactions involving future obligations in a fixed period of time, reduce them to writing. Let a scribe write down faithfully as between the parties. Let not the scribe refuse to write, as Allah has taught him. So let him write. Let him who incurs the liability dictate, but let him fear his Lord Allah and not diminish aught of what he owes. So, according to Quran, again, writing between two parties is very important. It's an obligation. کہ کوئی ڈکٹیٹ کرے، کوئی لائبلٹی ڈکٹیٹ ہو تو وہ اپنے بارے میں بتائیں. ایچ آر کی فلسفی بہت امپورٹنٹ ہے. مسئلے انسان ہی این پی او سیکٹر کے اندر کریٹ کرتا ہے اور انسان ہی اس کو حل کرتا ہے. اور یہ پالیسیز اس لیے وضع کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بہتر سلوشن فراہم کیا جائے. اب there is first policy which is at will employment statement policy. اس کے اندر employment relationships، اگر کوئی امپلائی ہے آپ کا، can be terminated at any point or without any notice. یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو کہ ایچ آر مینول کا حصہ ہے. ایٹ ول امپلائمنٹ اسٹیٹمنٹ پالیسی ہے، اور اس میں امپلائمنٹ امپلائی اور امپلائر کے درمیان جو ریلیشن شپ کانٹریکٹ ہے وہ کسی وقت بھی ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے، ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. کریٹیکل ان ڈیفینڈنگ اگینسٹ کلیمز آف رانگ فل ٹرمینیشنز، اور کلیمز جمع ہوتے ہیں رانگ فل ٹرمینیشن اگر ہوئی ہے کسی کی تو وہ اگین اٹس اے کریٹیکل ویو. آرگنائزیشن کی اپنی پالیسی ہے اس حوالے سے، اور اس پہلی پالیسی جو ہے دیٹ از ایٹ ول امپلائمنٹ اسٹیٹمنٹ پالیسی. اچھا، employee has got the right to revise the statement. This statement makes your employee handbook a legal document. Gives flexibility when your employee handbook needs to be changed. ہم لوگ اسٹریٹجی فارمولیشن کے اندر ہی ہیں، اور اسٹریٹجی فارمولیشن کے اندر ہم پالیسی میکنگ کو پڑھ رہے ہیں، اور پالیسی میکنگ کے اندر ہم لوگ ایچ آر مینول کے اندر جو پالیسیز جو کہ امپلائیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر جو رائٹس ٹو ریوائز اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کہ فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے امپلائی کو، اور وہ امپلائی ہینڈ بک کے اندر مینشن کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی تبدیلی جو ہے تو وہ فلیکسیبلٹی امپلائی کو فراہم کی جاتی ہے. اور یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کہ امپلائی کے کانٹریکٹ میں اور ایون دو امپلائی کی پرسنل فائل کے اندر بھی مینشنڈ ہوتا ہے، اور ایچ آر مینول کے اندر بھی مینشنڈ ہوتا ہے کہ ایٹ ول ریوائز اسٹیٹمنٹ جو ایٹ ول پالیسی ہے امپلائی کی وہ کیا پالیسی ہے اور کس طریقے سے آپ نے ریوائز کرنا ہے اپنی اسٹیٹمنٹس کو. دین از ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی. جو فیڈرل اینڈ اسٹیٹ لاز ہیں یو ایس کے، دے ریکوائر امپلائرس ٹو کمیونیکیٹ ود امپلائی. جو امپلائر ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ امپلائی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اباؤٹ کمٹمنٹ ٹو ایکول اپرچونٹی ٹو ایوری ون. مطلب ہر انسان کو جو کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو ہر ایک کو ایکول کام دیا جائے اور ایکول اپرچونٹی بھی دی جائے کہ وہ اس میں ایکسل کر سکیں، پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی. EEO ensures that all participants, applicants and employee receive equal treatment. ہر ایک کے ساتھ equal treatment کیا جائے on the basis of age, religion, color, sex, disability and marital status. So policy should also state that it prohibits harassment. Harassment جو ہے اس کو روکا جائے. پالیسی یہ بتا دیا جاتا ہے ایچ آر مینول کے اندر کہ سیکشل ہراسمنٹ پالیسی کیا ہے ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر، اور اس پالیسی کے اندر یہ بتا دیا جاتا ہے کس طریقے سے ڈیسیژن لینا. اگر اس طرح کا کیس کوئی نان پروفٹ سیکٹر کے اندر ایگزسٹ ہوتا ہے تو
آرگنائزیشن کے اندر کچھ چیدہ لوگوں کی یا جو ہائی آفیشلز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور وہ اس کو کمیٹی جو امپلائی کونسل بنا دی جاتی ہے اور وہ اس کونسل کے وہ جو کونسل ہوتی ہے وہ اس پورے کیس کو ڈیل کرتی ہے. اگر وہ کسی کو ہراس ہوا ہے چاہے وہ میل سے فیمیل ہے چاہے فیمیل سے میل سائڈ ہے اور وائس ورسا. ہراسمنٹ پالیسی کو اگر دیکھیں تو پالیسی شوڈ اسٹیٹ دیٹ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ہراسمنٹ, کس طریقے سے آپ ہراسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آرگنائزیشن کی کمپلینٹ پروسیس کیا ہے, کس طریقے سے جس کو ہراس کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے بتائے گا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ ایک میکانزم ہے اور وہ اپنی وائس کو کس طرح بلند کرے گا کہ کس طریقے سے یہ مسئلے کا حل نکلا جائے. سو ویل ریٹن پالیسی اینڈ فالو تھرو ول ہیلپ اوائڈ دیز پوٹینشیل کاسٹ. آپ کا امپلائی جو ہے دیٹ از دا کور, دیٹ از دا ایسٹ, اور امپلائی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کمپلینٹ کا اندراج کروائے. آپ بینگ ایز اے این پی او سیکٹر ہیڈ یا بینگ ایز اے مڈل لیول مینیجر آف این پی او سیکٹر آپ اس کو سنیں, اور یہ پالیسی بھی آپ کے ایچ آر مینول کا حصہ ہوتی ہے جس میں کمپلینٹ پروسیس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کون سی امپلائی کونسل ہوگی جو کہ اس کا حل نکالے گی. Then is employment benefit policy. Communicate the federal and state mandate benefits, workers' compensation, insurance, social security کس طرح دینی ہے, state disability, unemployment insurance کو کیسے کور کرنا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں. It should be communicated by non-profit sector کہ sponsored benefits کیا ہوں گے, vacation, sick plans کیا ہیں, holiday کا کیا طریقہ کار ہے, casual ہے, medical ہے, health کس طریقے سے, انشورنس, ہیلتھ انشورنس ہے تو وہ کس طریقے سے. تو امپلائی کو بینیفٹ کا جو حوالہ ہے, اگر اس کے بچے ہیں تو اس بچے کو تعلیم کس طرح دی جائے گی اگر پیسہ نان پروفٹ سیکٹر دے رہی ہے. لائک سیو دا چلڈرن یو کے, دے آر ویری مچ کین ٹو پرووائڈ ایوری اسسٹنس ٹو دا امپلائیز اینڈ ایکولی دے آر کین ٹو پرووائڈ اسسٹنس ٹو دیئر فیملی ممبرس. امپلائی کنڈکٹ پالیسی, اٹ انفارمز دا امپلائی what behavior is appropriate in NPO environment. ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر, ایک ٹرسٹ کے اندر, ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن کے اندر وہ کون سا بہیویئر ہے جو کہ آپ نے اپروپریٹلی آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس بہیویئر کے ساتھ ساتھ آپ نے بینگ ایز اے پروڈکٹیو امپلائی کے طور پہ آنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ امپلائی کنڈکٹ, امپلائی کے اندر کیا اس کے کنڈکٹ کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. ون از کیا اس کے اندر پیشن ہے, کیا وہ زیل ہے, کیا وہ واقعتاً پوٹینشل آپ کا امپلائی ہے, اور وہ کوئی اگر خدا نہ خاصا اس پیشن کے دوران اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو کیا وہ کمپنی سے نکال دیا جائے گا یا وہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن سے نکال دیا جائے گا یا اس کو کوئی اور اس کا کوئی طریقہ کار ہے. تو حق دینا ہے تو رعایت بھی بخشنی. امپلائی کنڈکٹ پالیسی میں انکلوڈ کنفلکٹس آف انٹرسٹ. دو بندے ہیں انڈیویجول, ایک کہتا ہے میں سپیریئر ہوں, دوسرا کہتا ہے میں سپیریئر ہوں, تو وہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. پرسنل اپیرنس پہ بھی کنفلکٹ جنریٹ ہو سکتے ہیں, اٹینڈنس کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں, پنکچویلٹی, ڈرگ اینڈ الکوہل ابیوز. یہ امپلائی کا وہ کنڈکٹ پالیسی کا ڈاکومنٹ ہے, وہ 2 یا 3 یا 4 پیجز کا, جس کے اندر یہ چیز مینشن کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا کنفلکٹ بٹوین 2 پارٹیز آ گیا, یہ 2 امپلائیز کے درمیان بھی ایون کنفلکٹ آ گیا یا کوئی لڑائی ہوگی یا کوئی جھگڑا ہو گیا, تو اس کو کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے. آپ نے آئیدر ایوائڈ کرنا ہے, آئیدر آپ نے اوبلائج کرنا ہے, آئیدر آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے. تو وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ آپ نے پرسنل اپیرنس جو ہے وہ اگلے کی ٹھیک کرنی ہے. اٹینڈنس کا اگر کوئی ایشو ہے تو امپلائی کو بلا کے پوچھنا ہے آپ نے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اٹینڈنس جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. پنکچویلٹی کو مد نظر رکھنا ہے. ڈرگ اینڈ الکوہل ابیوز از ویری امپورٹنٹ, یہ بھی کنڈکٹ پالیسی کے اندر ہوتا ہے. اٹ ہیلپس پروٹیکٹ امپلائر اگینسٹ کلیمز آف ان لافل ڈسپلنری ایکشنز اور ڈسکریمنیشن ڈن بائی دا امپلائیز. تو امپلائی کنڈکٹ پالیسی از آلسو دا پارٹ آف HR manual. So, employee acknowledgement of receipt form. It acknowledges that employee understand everything in the employee handbook. جب بھی نیا کوئی امپلائی آتا ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر, میں اپنی اگزامپل دوں سیو دا چلڈرن کے اندر جس وقت میں گیا کام کرنے کے لیے, تو انہوں نے اپنی امپلائی ہینڈ بک
مجھے دی اور مجھ سے ایک رسید سائن کروائی کہ آپ اس ہینڈ بک کو پہلے پڑھ لیجئے، اس کے بعد یہ رسید سائن کر دیجئے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ امپلائی اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہے اور امپلائی کے سائن اور ڈیٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ جس تاریخ کو اس کو یہ بک ملی ہے، اور وہ پھر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ ان سارے لاز کو، ان ساری پالیسیز کو فالو کرے جو کہ این جی او کے اندر ضرورت ہے. اور یہ آپ جو امپلائی کے سائن ہے اور جو جس کی ڈیٹ ہے along with the date that is mentioned in the personal file especially in the HR section. تو پتا ہوتا ہے آرگنائزیشن کو کہ امپلائی نے یہ چیز سائن کی ہے. So what are the common contents of HR manual? There is a recruitment policy. Recruitment یعنی کہ اسٹافنگ کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. One is recruitment policy, other one is a selection policy. Recruitment is just attracting the candidates for the specific job. میں نے کہا جی میری ایک این جی او ہے اور اس کے اندر اسسٹنٹ فائنانس مینیجر کی پوسٹ آئی ہے اور وہ بندہ کوئی چھوڑ کے چلا گیا یا رضائے الہی سے وفات پا گیا، تو اس کو اس جگہ کو فل کرنا ہے. اور میں نے اخبار کے اندر ایڈ دے دیا. پہلے میں نے لائن مینیجر فائنانس کے ساتھ بیٹھا اور میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس یہ بندہ جو کہ چھوڑ کے چلا گیا یا وفات پا گیا رضائی الہی سے، اس کو کون کون سی ایسی نوکری، کون کون سے ایسے اقدامات یا کون کون سی ایسی اوبلیگیشنز، کون کون سی ایسی ڈیوٹیز وہ انجام دے رہے تھے، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. آپ نے جاب ڈسکرپشن ڈیزائن کیا اور جاب ڈسکرپشن ڈیزائن کرنے کے بعد اس کے اندر سے چیزہ چیزیں اٹھا کے آپ نے اخبار کی نظر کر دی اور ساتھ لکھ دیا کہ بھئی 30 اکتوبر تک فلاں اس طرح کی سی ویز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو جائیں. Recruitment is just attracting the candidates for the specific job. Selection is selection with the help of shortlisting, with the help of interviews and with the help of tests. Then organization کے HR manual کے اندر recruitment policy تو mention ہوتی ہے. Promotion policy کیا چیز ہے؟ Internal promotion کس طرح ہوگی؟ اس کے کیا طریقہ کار ہیں؟ کس طریقے سے آپ یہ چیز اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے امپلائی نے این جی او کے اندر کام کیا ہے نہیں کیا؟ سیلری کا کیا طریقہ کار ہے؟ ڈائریکٹ بینک میں آئے گی یا اکاؤنٹ سیکشن سے ڈائریکٹلی ہاتھ میں پکڑایا جائے گا؟ جاب ڈسکرپشن، جے ڈی، اسپیسیفیکیشن اینڈ ایویلیویشن پالیسی کیا ہوگی؟ کس طریقے سے کیا نوکری کے اندر کیا کیا خدمات اس امپلائی نے انجام دینی ہے، اس کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہوں گی، اور اس کو کس طریقے سے ایویلیویٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا پرفارمنس اپریزل کس طرح ہوگا. میجرلی پرفارمنس اپریزل کی آرگنائزیشن کے اندر دو طرح کے میکانزمز ہیں. ون از 360 ڈگری فیڈ بیک، اندر ون از مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز. اور مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز کے اندر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایک کوارٹر کا یہ کام ہے، یہ 4 مہینے کا کام ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور 4 مہینے کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز میٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے. Then there is a 360 ڈگری فیڈ بیک جو کہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں فالو ہوتا ہے. وہ موسٹلی امپلائیز بھی، پی این بھی، اسٹاف بھی، کسٹمرز بھی امپلائی کا پرفارمنس اپریزل کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آرگنائزیشن جو کہ نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز فالو ہوتا ہے اور آبجیکٹیوز اسائن کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے کوارٹرلی آبجیکٹیوز ہیں، یہ آپ کے سیمی اینولی آبجیکٹیوز ہیں، یہ آپ کے اینول آبجیکٹیوز ہیں. اور کوارٹر کے بعد سیمی اینولی اور اینولی آپ کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ تیار ہوتی ہے اور اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا اچھا کام تھا، فیئر ورک تھا، گڈ ورک تھا، سیٹسفیکٹری تھا یا ایکسیپشنلی گڈ تھا. تو اگین ایویلیویشن پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. دین ریلیف پالیسی کا کیا طریقہ کار ہے؟ پروموشن پالیسی کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹریننگ کس طریقے سے دیں گے؟ کیا وہ ٹریننگ صرف انڈور ہوگی یعنی کہ ان سائڈ دا آرگنائزیشن ہوگی، یا وہ آلیانس فرانسیسز، اگر آپ کی فرینچ کی کوئی این جی او آپ کی فرانس میں کوئی ان کا آفس ہے، آپ نے آلیانس فرانسس بھیج دیا ان کو، یا آپ نے فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف لرننگ لینگویجز بھیج دیا، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز بھیج دیا، وہاں پہ آپ نے کہا کہ آپ جا کے وہاں پہ فرینچ لینگویج کی ٹریننگ لیں کیونکہ ہماری این جی او کا آپریشن جو ہے اب فرانس میں شروع ہونے والا ہے، تو وہاں پہ ضرورت ہے اس زبان کی. اور کنٹریز پروفائل بھی آپ نے ان کو سکھا دیا. تو ٹریننگ پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر آپ کے امپلائیز کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. آپ نے ان کے سی ویز کو دیکھنا ہے اور سی وی سے یہ اندازہ لگانا ہے کہ what skills they possess اور کون کون سے سکلز ہیں جن کو حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو پرسنلی اینڈ پروفیشنلی بیٹر کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے این جی او کے اندر اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. سو ویلفیئر پالیسی از دیئر. خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے
آپ کے امپلائی کے ساتھ اور اس کے لیے ویلفیئر کی اس کو ضرورت ہے تو کیا پالیسی ہوگی. کمیونیکیشن پالیسی, کس نے کس سے بات کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, ٹاپ مینجمنٹ کو کیا چیز دکھانی ہے, مڈل لیول مینجمنٹ کس طرح بات کرے گی, فائلوں کے ذریعے چلے گا یا ڈیٹا بیسز کے ذریعے نظام چلے گا. فون از دیئر, تھرایا سیٹس از دیئر, ڈی ایس ایل کنیکشنز آر دیئر, وائرلیس سیٹس آر دیئر. سو انوائرمنٹ پالیسی کیا ہوگی, انٹرنل انوائرمنٹ ہے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ پالیسی جو ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی از ویری امپورٹنٹ. آرگنائزیشنز جو کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ موسٹلی ہر جمعرات کو نہیں تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ پوری نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کا ایک میٹنگ ہوتی ہے. ہر ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا اپنا ریپرزینٹیٹو آیا ہوتا ہے اور ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس علاقے میں آپریشنز کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے خیال سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس جگہ پہ کیا ہم لوگ اپنی ٹیم بھیج دیں, کیا یہ سیکیور ہے, کیا یہ جگہ سیف ہے؟ اگر سیف نہیں ہوتی اور وہ جگہ پہ تو کچھ ان کے آبجیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپریشنز کو, وہاں پہ اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا, وہاں پہ پروجیکٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا. پہلے وہاں پہ سیکورٹی سچویشنز کو, سیکورٹی میئرز کو انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد then you start working on the respective project. Then is anti-harassment or abuse policy. Then there is a grievance policy. Then there is a whistleblowing policy. So there are so many policies which are the part of HR manual. Recruitment policy. How recruitment will be done? What will be the criteria? How much time will be given for the recruitment procedure? 1 مہینے کے اندر یہ پورا پروسیس ہوگا, 2 مہینے کے اندر ہوگا. کیا انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے یا ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ ہے؟ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی اگزامپل لیں تو یونائٹڈ نیشنز میں اگر کوئی جاب سے بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پہلے وہ انٹرنلی چیک کرتے ہیں کہ انٹرنلی ان کے پاس کوئی ایسا اسکلفل ہیومن موجود ہے, اور اس کے بعد جب وہ موجود ہوتا ہے تو اس کو انٹرنلی پروموٹ کیا جاتا ہے اسی پوسٹ کے اوپر یا اس کی جاب انلارجمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن لیٹس سے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ بندہ موجود نہیں تھا تو وہ باہر پھر ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اس میں brightspire.com بھی ہے, اس میں rosie.pk بھی ہے, unjobs.com بھی ہے, jobs.un.com بھی ہے. تو آپ ان کی ریسپیکٹیو ویب سائٹس پہ جا کے یونیسیف جابس بھی دیکھ سکتے ہیں, UNDP جابس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایکسٹرنلی وہ ایکسٹرنل پول سے وہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کریں گے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی, کون کون سے ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جن کو سامنے رکھا جائے ہیلتھ کے حوالے سے اور سیفٹی کے حوالے سے. ایمرجنسی, کوئی خدا نخواستہ آفس کے اندر آگ لگ گئی تو کون سا ایویکویشن پلان ہوگا, کیا پروسیجرز ہوں گے ان کیس آف ایمرجنسی, کون سے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے ان دا فیلڈ آفیسز اور وہ فائلڈ ہونے چاہیے. انوائرمنٹل پالیسی کیا ہے, انوائرمنٹ کے کون سے اسپیکٹس ہیں, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو کہ ایکسٹرنل ڈیپینڈنسی ہے ہر NGO کی, ان کی کیا ڈاکومنٹیشن ہے, لیگل اور ادر ریکوائرمنٹس ان کی کیا ہیں, انوائرمنٹل مینجمنٹ پروگرام کس طریقے سے انوائرمنٹ کو مینج کیا جائے گا انٹرنل بھی ایکسٹرنلی بھی. تو دیٹ از اے پالیسی وچ از آلسو دا پارٹ آف HR manual. Then is communication policy. Who is going to report whom? And what is the medium? کہ کون کس کو رپورٹ کرے گا, سینڈر کون ہوگا, ریسیور کون ہوگا, میڈیم کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا, نوائز کا ایلیمنٹ کس طریقے سے ریموو کیا جائے گا, ڈسٹارشن کو کس طریقے سے ریموو کیا جائے گا, کتنی جلدی کمیونیکیشن کا میکانزم یا میسج آپ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچا دیں گے. لینگویج کمیونیکیشن کی کیا ہوگی, آرگنائزیشن کی موسٹلی اپنی لینگویج ہوتی ہے جیسے الفا, براوو, چارلی, ڈیلٹا, ایکو, ہارس, فاکس پراٹ, جیسے ورلڈ فوڈ پروگرام کی ہے, اسی طرح اٹلی ہوٹل ایک یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز جو ہیں UNHCR ان کی لینگویج ہے. تو آرگنائزیشن کے اپنے لینگوز ہیں, اپنی لینگویجز ہیں کمیونیکیشن کے لیے, اور وہ کون سا میتھڈ ہے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوگا. either you are going to go, یعنی کہ میڈیم کون سا ہے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوگا, کیا صرف ٹیلی فون تک رہیں گے یا اس سے آگے کوئی تھرایا سیٹس یا وائرلیس سیٹس کا بھی کام ہے. ویلفیئر پالیسی, اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ریلیجن اینڈ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ایریا. یہ 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جو کہ ویلفیئر پالیسی کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ بھی HR مینول کا حصہ ہوتے ہیں. سو وی ور ڈسکسنگ HR مینول. HR مینول کے اندر لیو پالیسی کے بارے میں وی ور ڈسکسنگ فیملی اور النس لیو پہ, ووٹنگ, ایجوکیشن لیوز آف ایبسنس ود پے اور وداؤٹ پے, لیو آف ایبسنس وداؤٹ پے, فیملی اینڈ میڈیکل لیو کی کیا پالیسی ہوگی, پرسنل ڈے
پہ کیا ہوگا, لیو آف ایبسنس وداؤٹ پے کیسے ہوگا, لیو آف ایبسنس پیرنٹل لیو پالیسی کیا ہوگی, پرسنل لیو پالیسی کیا ہوگی, اینول لیو پالیسی کیا ہوگی, کمیٹی کا کیا کام ہوگا, ریٹرن ٹو ورک آفٹر ڈسیبلٹی, خدا نہ خواستہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سیاچن میں ہمارے سولجرز جو ہیں کئی دفعہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں فراسٹ بائٹ کی وجہ سے یا کچھ اور پرابلم کی وجہ سے, تو وہ کام پہ دوبارہ جی ایچ یو جوائن کرتے ہیں. اسی طرح نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں خدا نہ خواستہ کوئی امپلائی ہے وہ ڈسیبل ہو گیا کسی ایکسیڈنٹ میں, تو اس کے لیے کیا کام دیکھنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کے رسک سے نہیں کھیلنا, اور اس کے لیے وہ کام دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بہتر کام پہ لایا جا سکتا ہے, اور کیا اس نے اپنی وہ لیو لی ہے. پرسنل لیو, شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی کوئی ہو گئی ہے, سک لیو ہے, کوئی بریومنٹ لیو ہے, کوئی ان امپلائمنٹ انشورنس ہے, کوئی ملٹری لیو ہے, کوئی ووٹنگ اور کوئی فیونرل ہے, کوئی جنازہ ہو گیا خدا نہ خواستہ کسی کا جنازہ ہے, تو وہ کس طریقے سے آپ نے وہ لیو لینی ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جو کہ ایک لیو پالیسی کے اندر ہونے چاہیے. اسی طرح سیلری پالیسی کے اندر جو ایچ آر مینول کا حصہ ہے, واٹ از دا کرائٹیریا آف گریڈنگ, کس طریقے سے آپ گریڈ کریں گے, کس طریقے سے پے اسکیلز کو امپروو کیا جائے گا اور کون سی پے اسکیل کو رکھا جائے گا. پوزیشن دیکھی جائے گی, جب پے اسکیل آپ نے اسٹینڈرڈ رکھنا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے, تو یو نیڈ ٹو سی دا پوزیشن فرسٹ, دین یو نیڈ ٹو سی دا اسکلز, then you need to see the experience, then you need to see the education, market, competitiveness کیا ہے. کہ اگر میں نے کوئی ایچ آر مینیجر رکھا یا میں نے کوئی فائنینس کا مینیجر رکھا, تو میں نے جتنی این جی اوز ہیں ان کے اندر جا کے پہلے یہ آبزرو کرنا ہے کہ فائنینس مینیجر کو کس حد تک وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں, ان کو کیا سیلری دے رہے ہیں, بیسک سیلری ان کی کیا ہے, الاؤنسز کون کون سے ان کو دیے جا رہے ہیں, کمیونیکیشن کا الاؤنس, میڈیکل کا, ٹرانسپورٹیشن کا, انکریمنٹس, بونسز, گریجوٹی فنڈز, اینڈ آف سروس, ٹرمینیشن اگر ہوئی ہے تو ٹرمینیشن کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کون سے بینیفٹس ہیں جو کہ ایک نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن اپنی اپنی حدود میں رہ کے اس امپلائی کو دے سکتے ہیں. جاب ڈسکرپشن کا بھی ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ دیٹ از دا پارٹ آف ایچ آر مینول, اور اسپیسیفکیشن بھی مینشنڈ ہوتی ہے. جاب ڈسکرپشن از اباؤٹ جاب, کہ کس انوائرمنٹ میں اس نے کام کرنا اور کون کون سی ایسی ڈیوٹیز اس نے دینی, اس امپلائی نے دینی. سو ریکوائرمنٹس اس کی کیا ہے, ایلیجیبلٹی اس کی کیا ہے, اور کیا اتھارٹی ہے, واٹ از دا باؤنڈری آف دیٹ ہیومن جو کہ آپ کے لیے کام کرے. تو اٹ از آلسو دا پارٹ آف ایچ آر مینول ان ون ریسپیکٹو این جی او, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر اٹ از دا پارٹ آف ایچ آر مینول. سیکچوئل ہراسمنٹ پالیسی, جینڈر ہراسمنٹ انکلوڈز اینی انوانٹیڈ سیکچوئل ایڈوانس یا اپروچ, ریکویسٹ فار سیکچوئل فیورز اور ادر وربل اور فزیکل کنڈکٹ آف سیکچوئل نیچر causing interference with work performance which is made a condition of employment. کوئی ایسا اقدام, کوئی ایسی اپروچ, کوئی کسی سے سیکچوئل فیور لینا یا کوئی وربل اور فزیکل کنڈکٹ آف سیکچوئل نیچر جس سے امپلائی کی ورک پرفارمنس پہ افیکٹ ہو, اٹس again it comes under sexual harassment policy, or this policy should be addressed by proper making of employee council, کوئی کمیٹی بنا دی جائے, اور وہ اگر فیمیل کا کیس ہے تو فیمیل کے اندر وہ فیمیل ان کو ہیڈ کریں, اور اگر وہ میل کا کیس ہے تو میل ان کو امپلائی کونسل کے لوگ جو ہیں, جیسا یونائٹڈ نیشنز میں ہوتا ہے دیر از امپلائی کونسل, اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ اس طریقے سے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیٹ از اگین دا پارٹ آف ایچ آر مینول. دین از ٹریننگ پالیسی. انڈوکٹرینیشن کیا ہے, آن جاب ٹریننگ کس طرح دینی, انٹرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو کس طرح دیکھنا ہے, جاب انریچمنٹ اور کلاس روم ٹریننگ. کوئی آپ نے ورک شاپ کنڈکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ضابطہ حیات ہے, کیا آپ نے لاس, کون سے پرنسپلس فالو کرنے ہیں. یہ ٹریننگ کا ایک میکانزم ہے, ٹریننگ کا ایک طریقہ کار ہے کہ ٹریننگ دینے سے پہلے آپ نے ماڈیول دینا ہے, کانٹینٹ بتانا ہے ان کو, اور کتنے لوگ آ رہے ہیں اس ٹریننگ کو سننے کے لیے, کون سا گیسٹ اسپیکر آ رہا ہے, کیا وہ انڈور ٹریننگ ہے یا آف دا جاب ٹریننگ ہے, کون سی ٹریننگ ہے, انڈور ہے یا آؤٹ ڈور ٹریننگ ہے. تو وہ جو ٹریننگ پالیسی ہے وہ بھی ایچ آر مینول کا حصہ ہے. دین از پروموشن پالیسی جو کہ ایکسپیرینس پہ بیس کرتی ہے, کیا اس نے اپنا کام اچیو کیا کہ نہیں کیا, پرفارمنس اس نے حاصل کی اس طریقے سے جس طرح لکھ دیا گیا تھا, اپریزل جو ہے اس کا رائٹ ہوا, اپرچونٹی اس نے اویل کی اور اس نے ایکسل کیا اس کے اندر پرسنلی اینڈ پروفیشنلی. تو پروموشن پالیسی جو بھی ایچ آر مینول کا حصہ ہے, اینڈ دیٹ از آلسو بیسڈ آن ایکسپیرینس, ٹارگیٹ, پرفارمنس, اپریزل
and opportunity. Then is operational policy. Operation means ke if NGO is working in the field, तो most important is the safety and security of field office and staff. Security meetings non-profit organizations के अंदर होती हैं और वो अपनी operational policy को clearly define करते हैं HR manuals में भी कि safety and security किस तरीके से field office में देनी चाहिए. क्या दैट इज और सिक्योरिटी मीटिंग्स में भी ये डिसाइड होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की यानी कि एनजीओज की और कि वहाँ पे काम करना उस इलाके में जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है इस वक्त मौजू है और ये डिसीजन ले लिया जाता है कि इस वक्त ये काम करना मौजू नहीं है, हम कुछ सिक्योरिटी मेजर्स चेक करेंगे और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू इट एक्शंस लेंगे. कंक्लूजन, आज की जितनी भी डिस्कशन मैंने की इस लेक्चर से रिलेटेड उन सारों का जो बाउंड्री थी वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल से थी जो कि ये बता रहा था कि सबसे पहली चीज है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, देन इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, देन इज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजी एवेल्यूएशन. जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है उसके अंदर हमने जो एस्पेक्ट्स देखे उसमें हमने विजन को देखा जो कि गाइडिंग फिलॉसफी एक इंटेंजिबल इमेज है कि हमने 20 सालों के बाद अपनी एनजीओ को अपने ट्रस्ट को कहां लेके जाना है. फिर हमने मिशन को देखा कि क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव है जिसपे पर्सपेक्टिव है जिसपे आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई. फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे कि वो स्मार्ट होने चाहिए. इससे पहले स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से पहले हमने पेस्ट एनालिसिस और सॉर्ट एनालिसिस को भी देखा और फिर हमने स्ट्रेटेजी को डिवाइस किया और एक एग्जांपल आपके साथ लेके चला कि अगर मैं कहता हूं कि 2040 तक में 30 कार्डिक हॉस्पिटल्स यानी कि डेल्टा एनजीओ 30 कार्डिक हॉस्पिटल्स लॉन्च कर लेगी तो वो किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे और किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कराया जाएगा. तो वो आपको बेसिक पता लगा कि फेज बाय फेज 1 इज 2013 से 2020 तक और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी टाइम पीरियड पे हो, ये टाइम पीरियड चेंज भी हो सकता है. लेकिन एंड पे मकसद क्या है कि उस पॉलिसीज को जो कि आपसे डिस्कस की उन गाइडलाइंस को उन सारी गाइडलाइंस को आप अप्लाई करें जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कराने जा रहे हैं और एट द एंड क्या आपने 2040 का जो विजन रखा क्या वो अचीव किया या नहीं किया. तो दैट इज अ क्वेश्चन. मैं अपनी इस सारी बात को इस तरह खत्म करूंगा कि विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम और एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर. तो ये एक जापानीज प्रोवर्ब है कि विजन एक्शन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम. आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं, अगर आपके पास विजन है और एक्शन नहीं है, और अगर आपके पास एक्शन है और विजन नहीं है देन आपने रात को एक बुरा ख्वाब देखा है. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.